अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम बक़ी की वीरानी कब तक के उन्वान से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और ये दर हकीकत कल का दिन 8 शवाल का दिन था। मर्ज आली क़दर हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने इस दिन को बक़ी का आलमी दिन करार दिया। पूरी दुनिया में एहतजाज का सिलसिला शुरू है। मख़सूसन जिन ममालिक में ज़्यादातर एहतजाज किया जा रहा है, मिडल ईस्ट में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मोमिनीन, और उसके अलावा यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जो मोमिनीन वहाँ पर साकिन है, वहाँ पर रहते हैं, उन मोमिनीन ने बहरहाल एहतमाम कर लिया है। लेकिन बकौल सैयद अल-मरजा फरमाया कि जो हक़ एहतजाज है वो अभी तक उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। और उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने दूसरे मसाइल को बक़ी की जगह पर उनके कायम मकाम कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब अल्लामा इम्तियाज़ अली जाफ़री साहब क़िबला, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी उनसे कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफ़ियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। वह ज़्यादा चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है, तो मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा। और जैसे आपके इल्म में है कि गुफ्तगू हमारे बक़ी के उन्वान से है, पहला सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि बक़ी का इन्हिदाम, क़ुबूर की तख़रीब, क्या ये एक इंसानी खसलत है? इस पर अगर एक वजाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार कुरान मजीद में सूरह हज की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमा रहा है, वमन युअज़्ज़िम शाइरअल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शाइरअल्लाह जो हैं ये इंसान को तकवा देते हैं, इनके दिलों को तकवा देते हैं। बेशक। अब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शाइरअल्लाह में से हैं जी। इन्होंने दीन के लिए खुद को सर्व किया और दीन की तरवीज के लिए सब कुछ कुर्बान किया। बेशक बेशक। अब इन शायर अल्लाह को अगर कोई मस्मार कर रहा है जी, इनको कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इनके वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ना फकत इंसानी, ना फकत के गैर अकली, बल्कि ये गैर शरकी भी है। और ये दिलसोज अमल है कि जो कि तमाम इंसानों के दिलों को जख्मी कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी भी तौर पे इसकी इजाजत किसी को नहीं दी गई। जब खुदा कहता है कि दूसरों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो, उन्हें तकलीफ होती है, तो फिर जो खुद शायर अल्लाह हो और जो खुद उस खुदाई को बचाने वाले हों, उस खुदा की पहचान करवाने वाले हों, उन पहचान करवाने वालों के वजूद को ही खत्म करके और आप कहें कि हम कोई अच्छा अमल अंजाम दे रहे हैं, तो इसे ना अकल तस्लीम करती है और ना ही ये अच्छा इंसानी अमल है। ये बिल्कुल गैर फितरी अमल है और गैर अखलाकी अमल भी है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई। एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि इस दफ़ा जो है बक़ी के इन्हिदाम के 100 साल यानी एक सदी जो है वो पूरी हो चुकी है। यानी आली सऊद ने जो मज़ालिम किए थे बक़ी में, उस उन्वान से 100 साल का ये अरसा गुज़र गया। लेकिन जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो सारी उम्मत इस्लामिया ख़ुद जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत या दावेदार है। लेकिन जब बात बक़ी की आती है तो वहाँ पर मज़हब शिया के कुछ लोग जो है वो नज़र आते हैं। बाकी उम्मत जो है वो आले सऊद और सलफ़ियत से नफ़रत ज़रूर करती है, लेकिन इस मसले पर वो भी खामोश हो जाते हैं। इस उन्वान से आप क्या फ़रमाएंगे कि इसके क्या वजूहात हो सकते हैं?
اس کی بہترین وجہ جو ہے جی وہ کیونکہ ہم ہر چیز کو کربلا سے جوڑتے ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہماری درسگاہ ہے کربلا؟ اسی وجہ سے کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو بھی تسلیم سارے کر رہے ہیں جی جی، لیکن کس انداز میں تسلیم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یزید بھی ٹھیک ہے اور امام حسین بھی ٹھیک ہے، لا الہ محبت ان سے بھی ہے. آج کے دن جس طرح سے 10 محرم کے دن احتجاج کر کے ہم ایک سوال تمام امت مسلمہ کے لیے چھوڑتے ہیں، آج کے دن بھی ہمارا یہ احتجاج تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سوال کا نشان ہے بالکل کہ جنت البقیع جو ہے کیا فقط وہ جناب زہرا کی قبر کا نام ہے؟ اللہ، جنت البقیع جو ہے وہ فقط امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر کا نام ہے؟ جی سب جانتے ہیں. اور آج کے دن یہ امتحان ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول پہ قربان ہیں، جی ہم ازواج رسول پر قربان ہیں، جی بالکل، ہم رسول خدا کی پھوپھیوں پہ قربان ہیں، بالکل ہم رسول خدا کے اصحاب پہ قربان ہیں. تو جنت البقیع میں اصحاب رسول بھی ہیں. آج جو صحابہ رسول کا دم بھرنے والے ہیں جو کہتے ہیں جان قربان ہے، آج انہیں ہم سے پہلے آگے ہونا چاہیے. کیوں؟ صحابہ رسولوں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا. یقیناً جو ام المومنین کا نعرہ لگاتے ہیں، ازواج رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، آج ہی کے دن مسلمانوں کی ماؤں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا. جی آج ہی کے دن اصحاب رسول جو بدر میں بھی ساتھ تھے، وہ اصحاب رسول جن کو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، خود ان کے جنازے میں تشیع کی. معاذ بن جبل جیسے صحابی جو ہیں، معاذ بن سعد جیسے صحابی جو ہیں، ان کی قبر بھی اسی جنت البقیع میں تھی، ختم کر دی گئی، کوئی وجود نہیں ہے. تو آج جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، پھر ہم اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول کے خون کے ساتھ اگر وفاداری کا علم بلند کیا ہے، واہ کیا بات ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. جی جی حضور، آپ کا انٹرنیٹ جو ہے غالباً اس میں کچھ مشکل آ چکی ہے، اگر ہو سکے تو دوبارہ آپ تشریف لیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفتگو فرما رہے تھے. اور جی 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 قبلہ بسم اللہ بسم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج تو پھر ان تمام لوگوں کا دن ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری جانیں ہماری دنیا قربان ہے. آج کی دن کی قربان کرنے کے نعرے کو علل اعلان لگانے کا دن ہے. جی بالکل. آج وقت آپ کو شیعہ نظر آئیں گے. اس کا مطلب ہے نعرے لگانا اور بات ہے، اپنی میدان میں آ کے خود کو ظاہر کروانا اور بات ہے. واہ واہ بے شک بے شک. ہم جو ہیں آج کے دن احتجاج کر کے بتانا چاہتے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ان سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ہم ان کی توہین کرنے والوں کے بھی ساتھ ہیں. بالکل ہمارا پہلے دن سے فرق ہے. ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتے ہیں، دونوں میں اتفاق نہیں پیدا کرتے. جی ہم کہتے ہیں کہ سعودی والے جو ہیں مسلمان ہیں اپنی جگہ، لیکن جو رسول خدا کے خاندان کے ساتھ، جو رسول خدا کی ازواج کے ساتھ، جو رسول خدا کے صحاب کے ساتھ، جو رسول خدا کی پھوپھیوں کے ساتھ اگر ان کی قبروں کی بھی توہین کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ قابل احترام نہیں، جب تک وہ نبی کی آل اور نبی کے اجداد کا احترام نہیں کرے گا. جی بے شک بے شک بے شک. اور آج کی دنیا کو بتانا چاہیے بھائی، جو کہتے ہیں ہم صحابی رسول ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، آج نکلے غلام. جی آج صحابہ کی قبروں کی توہین کر کے بلڈوزر چلائے گئے ہیں. اللہ اللہ. آج اگر کسی صحابی کی زندگی کے اوپر کوئی کچھ ایسے الفاظ کہہ دے جو کہ کتابوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن انسان کی فطرت تسلیم نہیں کرتی، لگتا ہے توہین کا پہلو ہے، تو آپ اسے مار دیتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، فتوے دے دیتے ہیں. تو آج تو صحابی کے اپنے وجود کے اوپر کرینے جلا دی گئی ہیں، جی اس کو مٹی کے اندر زمین بوس کر دیا گیا ہے. بالکل. آج احتجاج کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھئی میں صحابی کا غلام ہوں. بالکل. میں رسول جنت البقیع میں رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم کی قبر ہے. جنت البقیع میں جناب عاتقہ کی قبر ہے جو پھوپھو ہے رسول خدا کی. جنت البقیع میں سعد بن معاذ کی قبر. جنت البقیع میں بعض روایت کے مطابق جناب حلیمہ کی بھی قبر ہے جس نے نبی کو پالا، جو نبی کی گود میں پلا، جو نبی کے صحابی ساتھ لڑتے رہے. ان ساروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. یہ عاشق رسول خاموش ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی کی قبر کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ عاشق رسول خاموش ہے. کا مطلب ہے پھر عشق کا اظہار ایسے ہونا چاہیے کہ نیزے پہ سر ہو اور پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. واہ 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 کیا بات ہے. عشق رسول کا اعلان ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ایک طرف ہو اور ہم ایک طرف ہو، پتہ چلے کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے. جی بے شک بے شک. لیکن یہاں پہ ہم سیاست کہیں، یہاں پہ رواداری کہیں، جو بھی ہم دیں،
لیکن الحمدللہ یہ اعزاز آج تک ہمیں حاصل، ہم فقط دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اپنے ہر اس فرد کی جس کا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہے اس کی ولادت کا بھی سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس کی شہادت کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں، اور جہاں توہین کی گئی ہے ہم بتائیں گے توہین کہتے کسے ہیں۔ جی آپ کلموں کی صورت میں توہین کا اظہار کرتے ہیں، ہم عمل کی صورت میں ہم کہتے ہیں دیکھیں آئے مسلمانوں، آج آپ کی ماں کی قبر توڑ دیا گیا ہے، اللہ، آج صحابی کی قبر کو توڑ دیا گیا ہے، بالکل، آج رسول خدا کی پھپھی کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، نکلو کہاں ہو تم سارے، جی آج کے دن نکلنا چاہیے، بالکل، لیکن ہمارا یہ نکلنا بتاتا ہے کہ ہم نے اگر عشق کا دعویٰ کیا ہے آج تک ہم اس قائم و دائم ہیں، اور انشاءاللہ مرتب تک قائم و دائم رہیں گے، اور قیامت کے دن جب رسول خدا کے بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے تو کم از کم ہم اتنا کہنے کا حق رکھتے ہیں گے یا رسول اللہ ہم نے اپنی زندگی میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم، جنہوں نے آپ کی اولاد پہ ظلم کیا، جنہوں نے آپ کی چیزوں آپ آبا آپ کے ازواج ہماری ماؤں کی قبروں کے ساتھ ظلم کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جو آج نہیں نکل رہے وہ اس چیز کے لیے پھر تیار رہیں کہ نبی کی جب بات کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر اس دن نسبت نبی کو کیا جواب ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ ایک سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اگر پوری دنیا کو ہم دیکھیں تو آثار قدیمہ جو پرانے آثارات ہوتے ہیں ان کو یقیناً محفوظ کر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یا لوگ جو ہے اپنے قوم قبیلے کی محبت میں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، بہرحال عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آثار قدیمہ کو آج کے اس دور میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اسلام کا جو سب سے عظیم آثار قدیموں میں سے ایک یہی جنت البقیع ہے، تو یہ جو وہابی ہے اور آل سعود ہے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ حتیٰ اسلام کے آثار قدیمہ کو بھی یہ لوگ ختم کرتے ہیں؟ اس پر کیا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اس کا بالکل آج دنیا کے سامنے چیز واضح ہو چکی ہے، جی آل سعود ہیں یہ ایک مخلوط نسل ہے، جی جی۔ ہیلری کلنٹن نے بھی پچھلے دنوں ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر $بلین لگائے تھے تاکہ جو ہے وہابی ازم کا اسلام کے درمیان پھیلے، اس کی وجہ سے ہم روح کو شکست دے سکیں۔ صحیح۔ اس کا جو محمد بن عبد الوہاب ہے جو کہ آ رہا ہے، جو اس کی ایجاد کرنے والا ہے، اس مذہب کی بنیاد 1100 ہجری کے بعد سے آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اور مسٹر ہمفرے نہیں جانتا، تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے مشوروں، اور عبد الوہاب نجدی جو ہے جو کہ ایک حنبلی مذہب کا ماننے والا تھا پہلے، بعد میں اس کے باپ نے اختلاف کیا، پھر اس کے سگے بھائی نے اس کے ساتھ اختلاف کیا جو وہ نظریات لے کے آیا، تو لہٰذا یہ دشمن اور ایک نئے اسلام کے چہرے میں نیا پیش آئے، اصل بنیاد نہیں ہے۔ جب دشمن کی اس میں آمیزش ہوگی تو اس نے پھر ایسی چیزوں کو لے کے آنا تھا کہ جو چیزیں مسلمانوں کو قوت دیتی ہیں، ان کی ایمان بڑھاتی ہے، ان کی روحانی قوت کو بڑھاتی ہیں، اس نے سب سے پہلے ان کو ختم کیا۔ جی دیکھیے دنیا میں جب کسی کے ہاں نفرت یا لڑائی ہوتی ہے تو احترام یہاں پہ ہوتا ہے کہ قتل کر دیا جاتا ہے، صحیح، لیکن واحد دشمن ایسے ہیں کہ جو نسل جزیر سے چلتے آ رہے ہیں، جو کہ قبروں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ سب سے پہلے جو شام کا حاکم بنا، حاکم بن مروان کا حاکم بنا تھا، اس نے جو سب سے پہلے صحابی جو عثمان بن مظعون تھے جن کی جنت البقیع میں سب سے پہلے قبر بنی، اس سے پہلے کوئی قبر نہیں، صحیح، رسول خدا کی قبر پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اس نے آگے سب سے پہلے اس قبر کو مسمار کر دیا، صحیح۔ لوگوں نے احتجاج کیا، بعد میں دوبارہ بات کیا، اس ہی نسل کے لوگ کچھ آ رہے تھے، پھر کچھ دشمن ساتھ اپنے افکار کے میسج کر کے ایک نیا مذہب بنایا۔ اب اس کی جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں دنیا میں، اگر 100% مسلمان ہیں تو فقط یہ 2% مسلمان ہیں جو اس خطے میں آباد ہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں، جی، اور ان عقائد کے مطابق ان کے ہاں جتنے بھی باقی مسلمان ہیں وہ سارے مشرک ہیں، وہ سارے کافر ہیں، صحیح۔ 2% نے اپنی مرضی کے مطابق اپنایا، اب یا تو 98% غلط ہے، جی، یا 2% ہی حق ہے، اور 2% کو حق ہم تب تسلیم کریں اگر سلسلہ جا کے رسول خدا کے ساتھ ملتا ہو، درمیان میں ایک مذہب کی بنیاد رکھی گئی جس کی وجہ سے ایسے عقائد آئے، سیاسی طور پہ بھی
اس وقت لوگوں کو فائدہ میں تھے، اور اسی سیاسی نظریات کو انہوں نے مذہب کا نام دے دیا، جس کی وجہ سے جس میں نہ آپ کو اخلاقیات نظر آئے گی، نہ آپ کو انسانیت نظر آئے گی، نہ آپ کو احساس نظر آئے گا، اور نہ آپ کو ظالم اور مظلوم کے درمیان کوئی ہمدردی کا فرق محسوس ہوگا۔ تو وہی عقیدے پہ چلنے والے آج تک کچھ لوگ باقی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نہ کسی صحابی کی قبر کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی رسول خدا کی بیوی کی قبر کو چھوڑتے ہیں۔ اسی قبیلے والوں نے نجف و کربلا میں بھی حملے کیے، بالکل کیا، بالکل۔ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ تاریخ بڑی پڑی ہوئی ہے، تاریخ بطوطہ دیکھیے، اس میں سے ساری چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ آئے امام حسین کی قبر کو توڑا، اس سے انہوں نے سونا لوٹا، نجف میں آئے مولا علی کی قبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور یہاں سے چیزیں ساری توڑ کے لے گئے۔ تو ان کی ہم پہ بنیاد ہی نہیں ہے، ایک پروپوگنڈے کے طور پہ مذہب بنایا گیا، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ اسلام کا نام دے دیا، جبکہ اسلامی روایات اور اسلامی اخلاقیات میں بہت کم نظر آتی ہے۔ بالکل، جہاں خدا کہتا ہے جھوٹے خدا کو کچھ نہ کہو، یہ کہتا ہے 98% مسلمان کافر ہیں، کیوں؟ ان کے عقائد کو قبول نہیں کر رہے۔ بالکل۔ تو پھر ان سے ایسے ہی توقع کی جا سکتی ہے، جو چیزیں اسلام کو مضبوط کر رہی ہوں گی، اس کے خلاف آپ کرتے رہیں گے۔ صحیح، صحیح۔ یہاں پر ایک سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کا اور ابن تیمیہ جیسے لوگوں کے یہ ایک بنایا ہوا ایک مذہب، یقیناً ایک تو یہ ہے کہ قبور کے ساتھ بہرحال ان لوگوں کی چڑ ہے، اور دوسری طرف سے جو سلفیت کے علماء ہیں، خود ہمارے بر صغیر پاک و ہند یا جو عرب کنٹریز ہے، یہاں پر بھی یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے عقیدوں کے اوپر حملہ کرنا اور لوگوں کو چیلنج کرنا ان کا جو ہے وہ کام ہے۔ تو کیا یہ آپ کی نظر میں کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اسلام میں، اور حتیٰ کہ جو دہشت گردی ہے اور یہ سب چیزیں یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، تو اس پر آپ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ اس کا دیکھیں، جب لوگ کافر تھے رسول خدا سے جنگ کر رہے تھے، جی، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو ہم نقصان نہیں دے پا رہے۔ صحیح۔ کیوں؟ علی صاحب ہیں، مشکل ہوتے علی سامنے آ جاتے ہیں۔ واہ۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ اتنا کریں گے کہ مسلمان بن کے اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ صحیح، اللہ۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور یہی ہوا کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد کچھ بعد میں ایسے لوگ آتے رہے کہ اتنا اسلام کو نقصان پہنچایا کہ لوگ جب مولا علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں آج ہم نے وہ نماز پڑھی جیسے رسول خدا پہ آیا تھا، یعنی اتنی تبدیلی آ چکی تھی۔ جی بالکل۔ آج دشمن بھی جانتا ہے کہ دشمن بن کے ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، جی، لہٰذا انہی کے اندر انہی کا لباس پہنا جائے، ان کے اندر چلے جائیں، ایسی ایسی بدعات، ایسے ایسے نظریات، ایسے ایسے عقائد کو ایجاد کیا جائے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں، اور ایسا اسلام کا چہرہ بنا دیا جائے کہ دنیا بھی نفرت کرے اور مسلمان بھی دوسرے سے نفرت کرے۔ بالکل، بالکل۔ اسی لیے آپ کو ہر روز ایک نئے طریقے میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے اب پلاٹیں لگانا، ناچنا، وہ بجلی لگانا ایک قاعدہ عبادت قرار دے دی۔ جی، وہ پھلانگ رہے ہیں، پیچھے کوئی ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد نام یہ بھی مطلب ہے۔ جی، اس طرح سے بہت سارے اور چیزیں لے کے آتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس طرح سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، جی، ہدف یہ ہوگا کہ کسی طرح سے اسلام کو ختم کیا ہے، کیونکہ دشمن جانتے ہیں کہ آج دنیا میں اگر کسی انسان کو سکون اور اطمینان مل رہا ہے تو دین اسلام کے ذریعے مل رہا ہے۔ بے شک۔ ان کے مذاہب کی نہ اصل حقیقت ہے، نہ اس میں اصل احکام ہے جو کہ انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے ہوں، انسانیت کی ہمدردی کے لیے ہوں، وہ ساری چیزیں اسلام میں نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ وہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہم ختم، تو اسی لیے روز بروز ایک نیا مذہب ایجاد کرتے ہیں اور اسلام کے بعد۔ بالکل۔ آخر میں قبلہ اگر مومنین کے لیے جنت البقیع کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ فرمائیں۔ میں عرض کروں گا، آج ہمارا دل دکھا ہوا ہے، جی، ہم امام زمانہ کی جہاں ظہور دعا کرتے ہیں، آج بھی کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے اے زہرا ہم آج بھی ساتھ ہیں، آپ کی ٹوٹی ہوئی قبر ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ بے شک۔ تمام عالم اسلام کو چاہیے، اگر وہ کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ازواج
محبت رکھتے ہیں، ہم اہل پیسے محبت رکھتے ہیں، تو پھر آج اس صورت میں اظہار کر سکتے ہیں، ویڈیوز کی صورت کی صورت میں، باہر نکلنے کی صورت میں، جو صلاحیت آپ کے پاس ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے کم از کم یہ کہتے کہ قیامت دن یاد رکھتا میرے پاس تھا، میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور آپ کے ساتھ محبت کی۔ بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر ہے، آپ سے قبلہ اجازت چاہیں گے، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے۔ اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی اس وقت آپ حجت الاسلام عالی جناب مولانا امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے، اور جنت البقیع کے دفاع میں انہوں نے کچھ نہایت ہی مہم اور منفرد نکات کو بیان فرمایا۔ اس میں سے جو سب سے مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود اسلام حقیقی اور اسلام غیر حقیقی، چونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ اس قسم کے مکاتب فکر اور اس قسم کے فکر رکھنے والا ہو کہ جہاں پر خود اہل البیت علیہم السلام اور اللہ کی جہاں سے خدا یاد آتا ہے، یعنی شعائر کا مطلب یہی ہے کہ جس چیز سے انسان جو ہے وہ اس کا اللہ کی قرب انسان کو حاصل ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے ایک ایسی فکر رکھنے والا ہے کہ شعائر الہیہ کا ہی وہ دشمن ہوا، تو یقیناً اس اسلام سے کیا ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اسلام جو ہے وہ غیر حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام حقیقی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہاں پر احترام کرتے ہیں، خدا کے اولیاء کا احترام کرنا، یعنی خود جنت البقیع کے عنوان سے جو روایت موجود ہے کہ اس میں 70,000 افراد جو ہے ایسے نامدار افراد اس میں مدفون ہے کہ جو بغیر حساب ان کو بہشت میں وارد کر دیا جائے گا۔ اور جیسے انہوں نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس میں خود زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو عموم اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زوجات رسول کے مدافع ہے، ان کے قبور کا کیا حال کر دیا، اور حتیٰ صحابیت کا تو نعرہ لگاتے ہیں ہر فرقہ، جو بھی فرقہ ہے اہل تسنن کا جو بھی فرقہ ہے، وہ یہ تو کم از کم کہتے ہیں کہ الصحابہ کالنجوم، صحابی جو ہے وہ نجوم کی طرح ہے، ستاروں کے مانند ہے کہ اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، سب جو ہے ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ منافقین بھی تھے، اگر نہ ہوتے تو سینکڑوں آیات منافقین کے لیے جو رسول اللہ سے مخاطب ہو کے جو آیات نازل ہوئی ہے، اللہ نے جو آیات نازل فرمائے ہیں، یعنی خود ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ جو رسول اللہ کی صحبت میں ان کے لیے ہے، لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی صحابی ہوگا جس نے رسول اللہ کو دیکھا بغیر حساب اس کو بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آج جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے قبور کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور آج بھی امت جو ہے وہ سکوت کے عالم میں ہے، لوگ جو ہے وہ خاموش ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے کہ اس میں جو ہے انسان حتیٰ سمجھ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو محبت ہے، ان لوگوں کی جو گفتگو ہے، صرف اور صرف جو ہے زبانی حد تک ہے، باقی کوئی عملی اعتبار سے ان کا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا کوئی بھی اس قسم کا عقیدہ نہیں ہے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔